बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहम्मद अकरम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सर बताइएगा, मोहम्मद अली दुरानी साहब एक करैक्टर कुछ दिन पहले इंट्रोड्यूस हुए। सदर साहब से उन्होंने 3 मुलाकातें की, फजल रहमान साहब से मुलाकातें, अपोजिशन की जमातों से मुलाकातें, और ऐसे लग रहा था कि जैसे एक मीडिएटर सामने आया है जो अदम इस्तेहकाम का शिकार है पाकिस्तान। उसमें सियासत में इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस पीडीएम, इनके दरमियान एक बंदा है जो इनके दरमियान इख्तलाफात को थोड़ा कम करेगा, माहौल थोड़ा नीचे लाएगा। लेकिन उनकी लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है ना, वो मेरी समझ से तो बाहर है। वो कहते हैं कि आसफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ और इमरान खान को वजीर आजम के ओहदे के लिए अपने आप को सामने पेश नहीं करना चाहिए। क्या सूरत हाल ऐसे कंट्रोल होगी? इमरान खान का क्या कहीं मुकाबला बनता है आसफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ से? जी कराम साहब शुक्रिया। पहले तो ये देखें ना कि जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ द पर्सन, यानी कि हालात इतने खराब हो गए हैं इस मुल्क के अंदर कि आपको, जिसको कहते हैं ना, घिसे पिटे हुए सो भी नीचे जाके आपको ऐसे लोगों के साथ लॉन्च करना पड़ता है ताकि वो आप उनको मीडिएटर समझना शुरू कर दें, जैसे कि वो कोई अब क्या बड़े बड़े मीडिएटर्स आए हैं बैनुल अवी सतह पर भी और मुल्की सतह पर भी, बट अल्लाह माफ करे, आपको पता ही है इनका क्या सारा मामला है। अब क्या किसी के बारे में बात करना, तो ये कहने यही आए थे, बुनियादी तौर पर यही इनकी जो जंबील थी उसके अंदर यही था, सांप था कि जनाब किसी तरीके से जो है ना ये फ्लोट किया जाए। एक तो ये कि जरदारी, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान को एक पलड़े में रखा जाए, नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारा मामला जो बिगड़ा है, अगर हम इन लोगों की निगाह से देखें जिन्होंने पिछले 20-22 महीनों में या उससे पहले भी 74 सालों में जो करते रहे हैं, तो उनके लिए मामला इतना बिगड़ गया है। और वो यही उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से इनको बराबर किया जाए और फिर एक ही रंधे के साथ सबको रगड़ दिया जाए। तो अब तो हालात तो इनके बस में नहीं है। अगर आप देखिए, बस ऐसे ही मैं एक पासिंग रिमार्क के तौर पर बात करना चाहूंगा। डॉन अखबार में आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर छपी हुई है कि जिसके अंदर जो मिलिट्री के अंदर जो प्रमोशंस हुई हैं और कुछ पोस्टिंग और ट्रांसफर्स हुई हैं, वो बड़ी दिलचस्प है। किस तरीके से ये जो और पिछले कुछ दिनों से जो मामला चल रहे हैं, तो हमें तो शायद इस पे बात ना जो है वो ज़ाहिर है समझ में नहीं आता की जाए ना की जाए, लेकिन ये वो चीजें होती हैं जो आपका कंट्रोल और कंट्रोल ना होना जो होता है वो जाहिर करता है। तो पाकिस्तान का जो आर्मी का इदारा है, वो इस यहाँ पर मामला ये है कि ये इदारा अगर इंटैक्ट है तो पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कोई मैं फख्रिया बात नहीं कर रहा, ये एक जिसको कहते हैं ना कि इसके ऊपर कोई फख्र नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान आइन और कानून की अमलदारी का नाम है, इस तरह से नहीं। लेकिन जब वहां पे आपको इस तरह की रीशफल्स और इस तरह की पोस्टिंग ट्रांसफर्स और कुछ इनकार नजर आएंगे कि कुछ लोगों ने छोड़ दिया या कुछ लोग नहीं ख्वाहिशमंद थे, और जिस तरीके से प्रमोट करके नीचे से ऊपर ला के, और ऐसे लोगों को कि जिनकी ये एक तो मिस्टर बाजवा ने किया था जो पहले हुआ था, और अब ये हो रहा है। इससे पहले भी होता रहा, लेकिन इस वक्त इसकी टाइमिंग जो है वो बहुत रेलिवेंट है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर मोहम्मद अली दुरानी कोई हु इज, मैं हैरान हूंगा कि अगर कोई बंदा इनको सीरियसली ले। मैं हैरान हूं कि आरिफ अलवी साहब ने क्यों इनको जो है ना मुलाकात का जो मौका दिया। गैर उनके ऊपर हो सकता है कोई दबाव हो, इधर उधर से कहा गया हो, लेकिन आप मुझे बताइए कि ये जो इनकी बयानात छपते हैं, आज तक इनकी नवाशी से तो मुलाकात नहीं हुई, आज तक इनको कोई जरदारी साहब ने तो दावत नहीं दी कि मेरे साथ आके चाय का कप पिए और हमसे बैठ। इनके साथ कौन से ऐसी मामला डिस्कस करते? इमरान खान के साथ क्या आप समझते हैं कि ये मजे की बात है, इंटरव्यू के दौरान जो ARY पे इनका इंटरव्यू हुआ उसमें मजे की बात है, जो सहाफी उनने सवाल किया कि आपके पास मैंडेट क्या है, किस साइड से मैंडेट है, तो उसका जवाब भी नहीं है इनके पास कि मैंडेट किसने इनको दिया है मीडिएटर का। इनको जैसे ना, आप एजेंट के तौर पर जब आप काम करते हैं, कभी आपने देखा है कि आपने घर के बाहर बोर्ड लगाया हो जी कि मकान का ऊपर वाला पोर्शन किराए पे खाली है,
تو راہ چلتے جو پراپرٹی ڈیلر تھے آپ نے کنکر ایک بورڈ لگا کے اب آپ نے بیری اگا دی اپنے گھر میں, اب کنکر آنے شروع ہو جائیں گے. تو جو پراپرٹی ڈیلر آتے جاتے آپ سے پوچھے گا جی چڑھ گیا جی میں چڑھا دوں مکان کا گلشن کرائے پہ, ان کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے نا کہ کیا میڈیٹر کا مطلب کرامت صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ میڈیٹر ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کی سوسائٹی کے اندر یا معاشرے کے اندر یا ان سارے لوگوں کو جن کے درمیان وہ میڈیٹ کرنا چاہ رہا ہے ان کے درمیان ایک ساکھ ہے, اس کی کوئی حیثیت ہے, اس کو کوئی بلند درجہ ہے, انہوں نے کچھ زندگی میں ایسے کام کیے ہوئے ہیں کہ لوگ ان کے اوپر یقین کر سکیں. ان جو حیثیت مشرف کو جس طریقے سے انہوں نے سرو کیا, اور اس سے پہلے ان کی جو چھوٹی موٹی سیاسی اٹھان تھی وہ جو پاسبان نام کی تنظیم تھی جماعت اسلامی کی آف شوٹ تھی, پورا کریکٹر سامنے ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. تو اس کے ہمیں بعد دونوں سائڈوں سے مینڈیٹ نہیں ہے, عمران کسی خان سے طرف ملاقات نہیں مینڈیٹ ہوئی, نہیں ہے دوسری جی. سائڈ کو یہ مانتے نہیں ہیں. دوسری سائڈ پہ مجھے تو بتائیں, اس لیے ایک انٹرویو دیا ہے کاکڑ صاحب نے, جو اتنے ویلے ہیں کہ ہر وقت ٹی وی پر ہی آپ کو نظر آتے ہیں, جن کا کام واحد ایک ہے اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کا یقینی جو ہے نا انعقاد, وہ اس طرف کم جاتے ہیں, دوسرے معاملات میں وہ زیادہ ٹانگ اڑاتے ہیں. انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسوں پر کوئی پابندی نہیں ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہے. کیا آپ کو بھی لگتا ہے جیسے اپر دیر میں دیکھا آپ نے یا کے پی کے دوسرے شہروں میں دیکھا کہ ورکرز کنونشن کرنا چاہتے ہیں, انتخابی مہم آزادانہ اس کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے, گراؤنڈ پر ہمیں نظر نہیں آتا. بار بار یہ آ کر ٹی وی پر اپنے آپ کو ہیرو پیش کرنا کہ بھائی کوئی پابندی نہیں ہے, یقین آتا ہے ان کی بات پر؟ کرامت صاحب, نگرانوں کا جو مینڈیٹ, کسی کا بھی جو مینڈیٹ ہوتا ہے, آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں, آپ کی ایک پوزیشن ہے, اگر آپ وہ کام کر رہے ہوں گے تو ہر بندہ آپ سے کمفرٹیبل ہوگا, آپ سے اس کا ریلیشن شپ ہوگا. لیکن جب آپ اپنا کام چھوڑ کے کسی دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا شروع کر دیں گے, یا جو آپ کو مینڈیٹ دیا گیا ہے اس سے بڑھ کے آپ کرنا شروع کریں گے, تو آپ کی جو رہی سے عزت ہوگی وہ نہیں رہے گی, لوگ آپ کو بالکل فالتو کے طور پر دیکھنا شروع کر دیں گے. ان کی پہلے دن سے ہی دیکھیے سب سے بنیادی ان کی تقرری, یعنی کہ وہ بندہ, میں حیران ہوں کہ وہ نام نہاد اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض جو ہیں وہ اب مین سٹریم میڈیا کے اوپر ان کی نیوز ویلیو کتنی ہوگی, کیا وہ 8 بجے کے شو میں 10 بجے کے شو میں ان کو لوگ اینکر بٹھا کے انٹرویو کر رہے ہوتے. وہ اگر تو اس مزے ملک کے لیتے ہیں اندر نا, وہ کامیڈی نارمل شو ہوتا ہے, اس کو پالیٹکس چل سیریس رہی, نہیں لیتے لوگ. جی ہاں, اگر نارمل حالات ہو, نارمل پالیٹکس چل رہی ہو, تو ذرا سوچئے کہ ان لوگوں کو کوئی ایک سیکنڈ نہ دے ٹائم کا, ان کی کوئی پریس ریلیز نہ چھاپے, انوار الحق ہو یا راجہ ریاض ہو یا باقی لوگ ہو. اسی لیے تو یہ ساری چیزیں, یہ اس لیے مشروم گروتھ میں یہ سب جو جھاڑ پھونچ میں یہ سب لوگ بھی آگے ہیں. مجھے جو سب سے خطرناک جو رول لگ رہا ہے انوار الحق کاکڑ صاحب کا, اور ان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ سرفراز بگٹی صاحب کا. کرامت صاحب, اللہ کرے جو میں بات آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ کبھی سچ ثابت نہ ہو. میرا ہنچ ہے کہ یہ افغانستان کے ساتھ معاملات کو اتنی تیزی سے گراوٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ کل کو ایک ایسی صورتحال بنے کہ ان کو موقع ملے کہ آپ جو ہے نا اس ملک کے اندر افغانستان کے ساتھ ٹینشن اور ایسے ماحول کے اندر آپ الیکشن نہ کروا سکیں غیر ضروری طور پر, یعنی کہ خود سے جنریٹ کرتے ہیں ایشو افغانستان کے. آپ کے ہاں جو ٹیررزم ہے یہ کوئی ریسنٹ فینومنا ہے بھائی, 2022 تک کتنا ٹیررزم ہو رہا تھا, کتنے حملے ہو رہے تھے. آپ لوگ اس, اور ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہوں گے نا جو یہ سارا کچھ کروانا چاہ رہے ہیں. تو میرے خیال میں ان کا جو یہ رول ہوگا, خاص طور پہ یہ کاکڑ صاحب کا, کہ یہ ایجنٹ کی اس حد تک جا کے پلے کر رہے ہیں کہ ان کو کبھی بھی ان کے پشتون بھائی, جو یہ چونکہ پشتون ہے, افغانستان سے ان کا تعلق ہے, کاکڑ ٹرائب بنیادی طور پہ افغانستان سے مائگریٹ کے بلوچ, ٹھیک ہے, اب تو صدیوں میں اسیمیلیٹ ہو گئے ہوئے سب لوگ, کہیں سے ہم آئے تھے, کہیں سے کوئی آئے تھے, ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ کوشچن نہیں ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے کہ آپ رول کیا پلے کر رہے ہیں. آپ کی جو آپ کی جو ہے نا گلفشانیاں جو روز بیٹھ کے آپ چھوڑتے ہیں, آپ سرفراز بگٹی, یہ جو ایک معذرت کے ساتھ وہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ جو جان اچک سے جو نمائندے آج ہی بنے ہوئے ہیں پریس اسپوکس کانفرنس کر کے گئے ہیں اور وہ کہہ گئے ہیں کہ ہم ان کو وہ آدر نارمل راجہ والا اور
وہ جو 2 فوجیوں والا کل کورٹ مارشل ہوا ہے ان کو لے کے آئیں گے. آئے روز وہ آ کے بیٹھ کے تو افغانستان کے اوپر, اور بھائی آپ لوگوں, آپ جن کے آپ نمائندے ہو, یہ چہیتے رہے ہیں ان کے, انہوں نے برتھ دی ہوئی ہے ان کو, ان کی پیدائش ان کے ہاتھوں ہوئی ہوئی ہے. تو خدا کے لیے اب معاملات کو, پاکستان کے حالات کو نارمل ہونے سے روکنے کے لیے آپ یہ جو ہے خدا نہ خواستہ آپ یہ اس طرف جا رہے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا ایک خوفناک یہ ان کا رول ہوگا اگر یہ چیزیں ویسے ہی ہوئی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ نظر آ رہی ہے جس طرح یہ ٹی وی پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. جو اپر دیر میں کرامہ آپ نے صاحب کل آج دیکھا کا, فائرنگ کا واقعہ پیش آیا وہاں پہ. جی آج مجھے بڑا اچھا لگا, میں نے کافی عرصے بعد ایک اچھا ایڈیٹوریل پڑھا ڈان اخبار میں. نارملی ان کی لائن بھی کافی بدل گئی ہوئی تھی لیکن بڑی خوشی ہوئی آج انہوں نے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو پی ٹی آئی کے الیکشن کے اوپر جو اعتراض اٹھایا گیا ہے اس کے اوپر بڑا ایک اچھا پڑھنے لائق وہ ایڈیٹوریل ہے. اور آئی ہوپ کہ پاکستان کا یہ جو اس طرح کا جو جرنلزم ہے وہ ریوائیو ہو اور بکاؤ مال جو ہے وہ ذرا پیچھے ہٹے اور جو سین وائسز ہیں ہمارے میڈیا کے اندر وہ سامنے. انہوں نے بالکل صاف لفظوں میں کہا جی کہ کس سیاسی جماعت کے الیکشن جو ہیں, اور یہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کا ہی کیا جا رہا ہے اور ان رولز کا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں انٹرا پارٹی جو الیکشنز ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی سیاسی جماعت کے, یہ نون لیگ کے پچھلے دن ہوئے تھے وہ جناب وہ ان اپوز, وہ بھائی وہ سارے کے بیٹا سارے اوپر ان باپ اپوز. نیچے, تو یہ کیا یہ الیکشنز ٹھیک تھے؟ اور کسی کے الیکشن بھی ٹھیک نہیں ہوتے, لیکن آپ کسی کو سنگل آؤٹ کر کے یہ نہیں کہہ سکتے جی کہ تم جا کے دوبارہ, اس سے زیادہ کیا جی کون کروا رہا ہے؟ یہ وہی لوگ کروا رہے ہیں. مجھے تو میں کہہ رہا ہوں یہ ایک اچھی آج مجھے وہ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ ڈان کی پالیسی, ادروائز بہت سارے معاملات کے اوپر جو جس طرح کا ڈان اخبار ہم دیکھا کرتے تھے, جو اس کی ہم تعریف سنا کرتے تھے, نہیں رہا میڈیا پاکستان میں اس میں. یہ باقی تو بکاؤ مال تھا ہی, لیکن ایٹ لیسٹ ڈان اخبار کی ایک رسپیکٹ اور انٹیگریٹی ہوتی تھی. تو آج میں وہ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ آج مجھے وہ ایک رمق نظر آئی ہے کہ اس نے ایک ٹھیک پوزیشن لی ہے. باقی جو آپ بات کریں کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ الیکشن کروائے ہیں اپنی پارٹی کے اندر, آپ ان کو کارنر میٹنگ کرنے نہیں دیتے, لوگ ان کے چھپے پھر رہے ہیں, آپ جو نظر آتا ہے. اور آپ لوگ خود کہلواتے ہیں یہ جیتا چودھری, کیا میں نام نہیں کسی کا بگاڑنا چاہ رہا, کل کسی کا میں سن رہا تھا جاوید چودھری کا کہ جناب 28 نومبر کو جب پیشی ہوگی تو جو کارکن ہے, کس کا پیغام ہے یار؟ رپورٹر ایسے رپورٹ کرتے, جرنلسٹ ایسے بات کرتا ہے کہ اپنی وہ اس سے آئیے گا, اپنے دھیان سے آئیے گا. 9 مئی کی طرح اگر کوئی کارکن وہاں پہ اپنے عمران خان کو دیکھنے کے لیے آیا یا یکجہتی کے اظہار کے لیے عدالت میں آیا تو وہ 9 مئی کی طرح کے کیسز ہوں گے, اور 9 مئی کی طرح. کمال ہے یار. ایک تو ان کی جرت کیسی ہوگی کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, ایک پارٹی کا لیڈر وہاں پہ آ رہا ہے اور وہ لوگ وہاں کے اگر جا کے اس کو دیکھنا چاہیں گے, اس کو اس کی اظہار یکجہتی کرنا چاہیں گے, تو اس میں 9 مئی کیا لگتی ہے؟ آپ کو یاد ہے نا اور نواز وہ شریف جب یہ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اسلام آباد میں, دفعہ 144 ہے, ریڈ زون میں نعرے لگے ہیں, لڑائیاں ہوئی ہیں, گاڑیاں جی جو ہیں وہ روڈ کے اوپر پارک ہے, وہ سارے مناظر کیوں نہیں نظر آتے ان لوگوں کو؟ جی ہاں. تو یہ جو پولیس وہاں بھول جاتی ہے, اسلام آباد پولیس اس دن بالکل گجنی ہو گئی تھی کہ دفعہ 144 ہے. اور وہ جو انہوں نے سپریم کورٹ کے بعد جو جلسہ کیا تھا فضل الرحمان اور مریم نے, وہاں جی دفعہ 144 لگی ہوئی تھی جب بندیال نے وہ فیصلہ دینا تھا, جی وہ جب الیکشن کیس وہ جی ایگزیکٹلی, تو اس کے اوپر یہ جا کے جلسے کر کون لوگ ہیں یہ کس. تو اصل مدعا تو وہ ہے نا جہاں پہ معاملات خراب ہیں, اور جس کا ہم نے تھوڑا سا ذکر بھی, ابھی بھی جب تک وہاں پہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ کیا محمد علی درانی اور کیا راجہ سلطان سکندر اور کیا وہ کاکڑ کے کارک, کیا کہتے ہیں, جی ہاں, تو کیا ہوگا اس میں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یار لوگوں کی؟ جب تک جس ملک کے اندر پالیسی کی اندر کنسسٹنسی نہیں ہوتی, جب تک آپ کے اندر ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا, یعنی کہ کوئی بندہ اگر انویسٹمنٹ وہاں آتی ہے, کاروبار وہاں پہ ہوتا ہے, جب وہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ میں جو انویسٹمنٹ کروں گا یا کوئی ڈیل کروں گا تو اس کو ڈیل کو آنر وہ کرنے کے لیے, سیکیور یا اگر ہوگی. میرے ساتھ کوئی ظلم ہاں انصافی کرے گا تو وہاں پہ جوڈیشل سسٹم موجود ہے. آپ کا صحیح. جوڈیشل سسٹم ان کے ہاتھوں استعمال ہے, آپ کا الیکشن جو پروسیس ہے ان کے ہاتھوں جرگمال ہے, آپ کا سارا سیاسی عمل ان کے ہاتھوں جرگمال ہے, آپ کی ساری معیشت ان کے ہاتھوں جرگمال ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں
محمد علی درانی رہ گیا ان کے پاس لانچ کرنے کو بار بار. صحیح. یار اپنی کچھ تو کرو, خدا کا خوف کرو, کچھ نہیں خدا کا خوف ہی کر لو. یہ لڑائی نہ 23 کروڑ کے لڑائی نہ لڑ سکتے ہوں تو چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے, سیدھی سی بات ہے. بہت شکریہ محمد ابھی اکرم تو صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.